जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है, इस पे भी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अ, एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने कनाडा के हवाले से तकरीबन आप समझ लें 10 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो जब से एक विज़िबल मेमोरी मेरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर देखा है। और कहा जा रहा है कि ही इज़ लिविंग मिक्स्ड लेगेसी एंड अ डिवाइडेड कंट्री। और ये समझ लें कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि 2015 में विक्ट्री स्पीच दी, उस वक़्त अपनी लिबरल पार्टी जो है लिबरल्स पार्टियों का वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको बात बताऊँ। कंज़र्वेटिव आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कंज़र्वेटिव आ रहे हैं। यूरोप में भी ऑलमोस्ट लिबरल्स जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से फ्रांस में मैरीन ले पेन को रोका है उन्होंने। ये लिबरल्स भी जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी लिबरल्स को बड़े बुरे हालात हैं। और लिबरल्स जो हैं वो कंज़र्वेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर लिबरल्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ ना बदली तो ये कंज़र्वेटिव लीडरशिप पूरी दुनिया में आ जाएगी। बहरहाल एनी हाउ ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिज़ाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर-सी बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है। 2013 से, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडल क्लास, इकॉनमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। अ, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे-चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है अ मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। एनी हाउ अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टिका के अपनी किस्मत जो है उसको एन्जॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक, कमज़ोर ऑपोज़िशन है, बहुत कुछ है। ख़ैर एनी हाउ जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेज़िग्नेशन अनाउंस किया तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिन्ने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फ़ारग होया। जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। खैर एनी हाउ ये जो ट्रूडो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और सारा करना और अ, जो क्या नाम है उसका ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टीफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मज़बूत ताल्लुकात के ख़्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक़्त ज़ाहिर बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुँचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे। और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। मेरा ख़्याल है वो फ़ेमस इवेंट जहाँ पे उनका बच्चा जो है वो लेट गया और तो वो एक चीज़ जो थी हुई। ख़ैर एनी हाउ अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले ही बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी। मैं आई डोंट गिव स्टोरीज़, आई गिव एनालिसिस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है,
اس کو ایکسٹراڈائٹ کر لیا ہے اور وہ اس کو لے کے انڈیا آ گئے ہیں اور وہ پہنچ گیا ہوا ہے. بہرحال اس کے اوپر آئی لیو اٹ ٹو ہسٹری اور آئی لیو اٹ ٹو سم ون جو انڈیا کے اندر اس کے اوپر کمنٹ کرے یا ایم ای سے جسوال صاحب سے پوچھے سوال کوئی. آئی ڈونٹ نو اف سم ون آسک ول ناٹ. میری ٹویٹ کے بعد کسی نے پوچھا تو نہیں ہے، میری کوئی اتنی زیادہ تو ٹویٹ کی فالوئنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئی میڈ اے پوائنٹ. سو انڈیا اور کینیڈا کا جو میجر ایشو تھا وہ خالصتان موومنٹ تھی. اور یہ جو چیز ہے یہ بہت تگڑی چیز چل رہی تھی. انڈینس کہتے تھے کہ جی خالصتانی ایکسٹریمسٹ وہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں ان کو ڈیل کرنا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹروڈو کے دور میں انڈینس کہتے ہیں کہ خالصتان جو ہے وہ مین سٹریم ہوا کینیڈا کے اندر، خاص طور پہ جو نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لیڈر ہیں جگمیت سنگھ، ان کے ساتھ جو کولیشن بنا اور اس میں پھر زیادہ ہو گیا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں جو جگمیت سنگھ ہے، ہی واز اے کلوز فرینڈ آف ٹروڈو، ان کی پارٹی تھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ٹروڈو ایک ایسا بندہ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، انہوں نے اپنی سپورٹ کھینچ لی. آہستہ آہستہ سب نے سپورٹ کھینچ لی اور ٹروڈو صاحب جو ہے وہ گر گئے. سو دیٹ از پالیٹکس، نو بڈی سپورٹس اینی ون. ظاہری بات ہے اب ٹروڈو جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزاریں گے. بہرحال یہ جو ایشو ہے جسٹن ٹروڈو میں کے دور میں، انڈینس کہتے ہیں جی خالصتانی ایکسٹریمسٹ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہے. اور پھر جو نجر کا قتل ہوا افغان، کینیڈا اس کو لے کے نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. اینڈ دین پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت سارے جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور وہ ان کو کئیوں کو انڈیا نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ان کو رکھیں گے. پھر امت شاہ کا نام آیا کہ جی امت شاہ نے خالصتانیوں کو خلاف جو قتل ہے جس کو دنیا کہتی تھی ٹرانس نیشنل ریپریشن. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نریندر مودی کے دن پھر اچھے ہیں کہ جو ایک امریکن کانگریس جو ہے وہ ایک ٹرانس نیشنل ریپریشن کی بات کر رہی تھی، ٹرانس نیشنل ریپریشن کی بات کر رہی تھی اور ایک ویو اٹھ رہی تھی امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، ویسٹ کے اندر، وہ ساری کی ساری ویو دب گئی ہے. وہ دبی اس طرح ہے کہ ایک تو انڈیا نے میرا خیال ہے یہ کہا ہوگا کہ یار ہمارے جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہیں، امریکہ کو خاص طر کہا ہوگا کہ ہمارے جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان سے کراتے ہیں آپ سے سوری. جو میری اسیسمنٹ ہے، نکل گپتا کو لے گئے، جو لوگ انوالو تھے، ایک جو ٹیمیں بھیجی تھی انڈیا نے، سوری سوری کر کے پیچھے ہٹ گئے. پبلکلی اچھی پوسچرنگ ہو گئی. جیک سولیون سے امریکہ میں بھی ملاقات ہو گئی. جیک سولیون انڈیا کے اندر بھی آگے، وہ مودی صاحب سے بھی ملے ہیں. اس کے اوپر میں علیحدہ بات کروں گا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ اب اس پوزیشن میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پائی جان امریکہ کے ساتھ ہم یس ہو گئے ہیں، کینیڈا میں حکومت چلی گئی ہے، جو نئی حکومت آئے گی اس کی کیا پرائورٹی ہوگی کیا نہیں. وہ جو فارن منسٹر تھی مولی وہ بھی چلی گئی، سارے چلے گئے. اب کس طرح کینیڈا اس کو پک اپ کرے گا؟ ٹرمپ جو ہے وہ تو کینیڈا کو سپورٹ نہیں دے گا آن خالصتانی اینڈ آل دیز تھنگس کہ جی ان کے بندے نیجر کو پکڑیں. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کینیڈا جو ہے نا وہ اکیلا رہ جائے گا. کینیڈا اکیلا رہ جائے گا، یہ میری آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ انڈینز بار بار ایک ہی چیز کہتے ہیں دیٹ دی کینیڈینز ہیو ٹو پرووائڈ اصل ایویڈنس دو ہمیں. اگر آپ نے ہمیں ریئل ایویڈنس نہ دی تو ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی ہم اصل ایویڈنس دیتے ہیں. اب ڈپلومیٹس بھی باہر نکل آئے ہیں دونوں طرف سے، انہوں نے بھی اپنے ڈپلومیٹس ایکسپیل کر دیے، انہوں نے بھی کر دیے. سو یہ ایک جو سچویشن ہے یہ اس وقت سامنے ہے. سو اس وقت جو تعلقات کینیڈا اور انڈیا کے ہیں وہ کمپلیٹلی آپ سمجھ لیں کہ اٹس اے ڈیڈ ریلیشن. سچی بات ہے، نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ ایک اور سچویشن ڈیولپ ہو گئی، اور وہ سچویشن یہ ڈیولپ ہو گئی کہ جو کینیڈینز ہیں وہ ایک اسٹینڈ اسٹل سٹیشن میں چلے گئے. کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ کینیڈا کے اندر ہو ول اسپیک آن دس ایشو. امریکہ کے اندر نئی لیڈرشپ آ گئی،
انڈیا کا کیس زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب جو لبرل پارٹی ہے اس نے لوز کر جانا. جب لبرلز لوز کریں گے کنزرویٹو آئیں گے, کنزرویٹو کی اپنی اپروچ ہوگی. اب جب کنزرویٹو آئیں گے, امریکہ کے اندر بھی کنزرویٹو, کینیڈا کے اندر بھی کنزرویٹو. ایک چیز ہے کہ جو پیئر پولیویئر ہے, جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, وہ اگر 2025 میں وزیر اعظم بن جاتا ہے تو مجھے اتنا پتا ہے کہ آن دا نیشنل سیکیورٹی ایشوز جو جسٹن ٹروڈو نے ان کو ایویڈنس دکھائی تھی, پیئر پولیویئر اسپوک along with جسٹن ٹروڈو. لیکن میرا خیال ہے now the Americans will wink دی پیئر پولیویئر کے بعد خاموش ہو جو, ہم نے مسئلہ ختم کر دیا, تم بھی مسئلہ ختم کر دو. یہ میری اسیسمنٹ ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہنا ہے بھائی بس چپ کر دو. سو پیئر پولیویئر جو ہے وہ کہے گا جی ہمارے امریکہ کے ساتھ اور بڑے سارے مسئلے ہیں. ٹرمپ کی یہ پرائورٹی نہیں ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن اور ان چیزوں کو پکڑے. ٹرمپ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, فریڈم آف اسپیچ, دس از ناٹ ہز کپ آف ٹی. وہ ایک اور پیمانے پہ چلتا ہے, اس کا مزاج, اس کی پالیٹکس وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں جو مڈل ایسٹ میں کچھ ایونٹس ہوئے ہیں آل دیٹ. بہرحال یہ جو چیز ہے, دس از سم تھنگ وچ از ویری سیریس ان اے سینس کہ وہ جو ٹینشنس ٹروڈو دور میں بنی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی, مجھے یہ لگ رہا ہے. اور ڈپلومیٹس جو ہیں وہ دوبارہ جانے شروع ہو جائیں گے واپس ایک دوسرے کے ملکوں میں. سو ایک سمجھ لیں کہ ایک نارمل جو تعلق ہیں انڈیا اور کینیڈا کے, وہ آپ کے سامنے آئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, I find it this way. I don't know کہ پیئر پولیویئر اسی طرح آتے ہیں جس طرح وہ ہوں گے, لیکن if there is any, وہ جسے کہتے ہیں نا, اگر کوئی ایسی گائیڈ ہو ہمارے پاس جس سے ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکیں, تو وہ گائیڈ یہی ہے کہ ٹرمپ ول ناٹ آسک ہم کہ ایسے کرو. وہ ٹرمپ کہیں گے بس خاموش ہو جاتا ہوں. سو پیئر پولیویئر نہیں کچھ بولے گے, از کنزرویٹو, اور اس کو آلریڈی ٹینشن امریکہ کی پڑی ہوئی ہے. سو میرا خیال ہے کہ نریندر مودی کی جو لک ہے وہ بڑی کامیاب ہے. اس لک نے مودی صاحب کو پھر بچا لیا ہے کہ وہ جو ایک گلوبل محاذ ان کے لیے پچھلے 1 سال میں کھڑا ہوا, اس محاذ میں وہ نکل گئے. I take it this, میں بڑا سیریس اس سینس میں ہوں کہ مودی صاحب کی قسمت بڑی زبردست ہے کہ وہ جو محاذ بنا کہ بھائی ہی از دا مین ہو از انوالوڈ ان ٹرانس نیشنل ریپریشنس. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ چیز جو ہے وہ ایک چیز سامنے نظر آتی ہے. لیٹس سی. ایک چیز جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ ون وے اور دی ادر نریندر مودی جو ہیں وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں گے. اور اگر وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں تو جو ایک چیلنج تھوڑا سا ان کو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سو اٹس اے ڈفرنٹ کیس ناؤ. سو کنزرویٹو سے ڈیل کرنا ہے. نریندر مودی بھی کنزرویٹو, کینیڈا بھی کنزرویٹو, امریکہ بھی کنزرویٹو. سو دس از سم تھنگ ویری سیریس کہ if all are conservative تو nobody is going to challenge Narendra Modi. So this is the messaging for Pakistan. One has to be very careful. India will be assertive. دیکھیں یہ تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا that if India is assertive, how will Pakistan manage this? مجھے یہ چیز لگتی ہے کیسے پاکستان مینیج کرے گا assertive انڈیا. ہمارے لوگوں کا تو یہ پرابلم ہے کہ وہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرتے, وہ انڈیا کے حوالے سے نہیں بولتے. میں آپ کو بات بتاؤں, نہیں بولتے. ان کو پتہ نہیں کیا ایک ان کے ذہن میں ایک چیز چلتی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں بولنا, انڈیا جو مرضی کہتا رہے, انڈیا جو مرضی بات کرتا رہے, ہم نے نہیں بولنا, ہم نے انڈیا کے حق میں ہمیشہ بولنا. آئی تھنک دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ, دس از واٹ آئی ریئلائز کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے حق میں بولنا ہے, ہم نے انڈیا کے خلاف نہیں جانا.
ہم نے خاموشی، جیسے فار ایگزامپل امت شاہ ٹف بولے، جو مرضی بولے، یہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے. سو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے وچ کین ٹیک بولڈ ٹف decisions which are definitely in the interest of the country. اور ایک چیز مجھے سمجھ ہے کہ دنیا میں اسی ملک کی عزت ہوتی ہے، اسی لیڈرشپ کی عزت ہوتی ہے جو کانشیس ہوتی ہے، کاشس لیڈرشپ ہوتی ہے، اور جو فیصلے وہ کرتی ہے جو تھوڑی سی اسٹرینتھ بھی دکھائیں. سو یو ہیو ٹو شو اسٹرینتھ. آپ کو جو اسٹرینتھ ہے وہ دکھانی بہت ضروری ہے. سو لیٹس سی پاکستان کتنی اسٹرینتھ دکھاتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. بٹ دیٹس اے امپورٹنٹ کیس.